मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकॉनमी और टेररिज्म के ऊपर भी पूरे मुल्क को इकट्ठा होना है, इसके ऊपर भी कोई कमेटियां तश्कील दी जाए। होश के नाखुन ली जाए। जो इस वक्त अफगानिस्तान और हमारे जो बॉर्डर एरिया पे हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तमाम मामला वो टेबल पे बैठ के जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसको इस्तेमाल करके उसके साथ मामला आगे बढ़ाए जाए। उमर अयूब खान ने अपनी कमेटी की तरफ से तहरीरी मुतालबात पर मुश्तमिल दस्तावेज स्पीकर सरदार अयाज सादिक के सुपुर्द की। हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। चार्टर ऑफ डिमांड में वो कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट 2 कमीशन सेटअप करे। ये 9 मई की अरेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका है, तो वो तो एक क्लोज ट्रांजैक्शन है। दोबारा से चीफ जस्टिस साहब जो है उसमें इंक्वायरी कमीशन क्या इंक्वायर करेगा? जिनको हलाक किया गया, जो मिसिंग पर्सन, जो जख्मी है, 2 महीने बाद भी ये लिस्ट नहीं दे सके। सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा ये और कोई काम नहीं करते। यस, मेरी मुलाकात उनसे हुई है। मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। खान साहब के लिए करता हूँ, खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने इनको इन्वाइट किया है। आर्मी चीफ ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है, तो ये अच्छी बात है। उन्होंने पहल कदमी की है इस चीज में, तो इमरान खान ने इसको खुशाइन कहा है। वो दोबारा उन्होंने कह के भेजा है कि कोई डील मैं नहीं कर रहा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं। आज इन मुज़ाकरात की वजह से हम कह सकते हैं तीसरी मुलाकात हुई दोनों साइड्स के दरमियान, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक अपना उनका चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो तहरीरी तौर पर हुकूमत को पेश कर दिया। काफ़ी तफसील है ये जो ख़त उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी सारी मुतालबात जो है वो डाले हैं, वो सामने भी आ गया है मीडिया पे। उसके अंदर एक तो उन्होंने कहा है कि 3 जजेस पे मुश्तमिल जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 है, उसके तहत कमीशन बनाया जाए। उसकी कमीशन में जो जजेस होंगे उनकी तैनाती तहरीक इंसाफ और हुकूमत की रजामंदी से की जाए। और ये जो कमीशन है इसमें पहले तो 9 मई के वाक़यात को देखा जाए और शुरू वहाँ से किया जाए कि इमरान खान साहब जब उनकी गिरफ़्तारी हुई, जिस तरीक़े से हुई, उसके बाद जो सेंसरशिप मीडिया ने देखी उन दिनों में, इंटरनेट बंद हुआ, उसके साथ साथ जो वाक़यात पेश आए 9 मई को और उनकी CCTV फुटेज भी देखे। दूसरी जो कमीशन है वो 24 से 27 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करे। मुजाहिरीन पर जो ताकत का इस्तेमाल हुआ, फायरिंग हुई, जो ज़ख्मी और शोहदा थे जो हस्पताल गए, हस्पताल की CCTV फुटेज, ये सब मुतालबात जो हैं ये इस ख़त में मौजूद है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो तमाम सियासी कैदियों की ज़मानत या सज़ाओं की मुअत्तली के अहकामात जारी करें। ये भी कहा गया है कि जो कमीशन है उसकी कार्रवाई सामने खुली हो अवाम और मीडिया के लिए। अयाज सादिक साहब जिन्होंने ये देखी चार्टर ऑफ डिमांड्स, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इन सब मामलात पर हुकूमत और सब जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने ये भी कहा कि इस 7 दिनों में हुकूमत जो है वो इन पर जवाब देगी, अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। इसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने ये तो कहा कि कमेटी बना दी गई है इन पर सारे मामले को देखने के लिए, पर उन्होंने तनकीद भी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। उन्होंने ये कहा कि PTI जो अपने मैंडेट की वापसी की बात करती थी, आज वो उस मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। उन्होंने कहा कि इन डिमांड्स में ऐसी कोई बात नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के ऊपर तो अब सारा मामला जो है वो चला गया कोर्ट्स में और उसके ऊपर फैसले भी आ गए, इसलिए अब उसको तो नहीं देखा जा सकता।
24 نومبر کے واقعے پہ 24 سے 27 نومبر کے واقعے پہ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک کوئی تفصیل نہیں پاکستان تحریک انصاف نے فراہم کی کہ کون ان کے مسنگ ہیں، کون زخمی ہیں، کون مارے گئے ہیں۔ آخر میں ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے جو آج تصدیق کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اس بات کی کہ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے اوپر سے ایک وضاحت بھی آئی ہے سیکیورٹی ذرائع سے۔ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک، مشیر وزیر اعظم برائے قانون و انصاف۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی بیرسٹر عقیل صاحب، سر چارٹر آف ڈیمانڈز آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہے، 7 دنوں میں جواب دینے کی بھی کمٹمنٹ کی ہے، بٹ رانا ثناء اللہ صاحب کی سر پریس کانفرنس میں لگا کہ شاید یہ معاملات اتنے اچھے بھی نہیں جا رہے جس طرح کہ ہمیں ایاز صادق صاحب کی باتوں سے لگا جب ان کو یہ ڈیمانڈز دی گئیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل رانا صاحب نے درست بات کی اور انہوں نے ایک فیکچول پوزیشن ایکسپلین کی اور بتایا کہ ایک 2 چارٹر آف ڈیمانڈز تھیں اور یہی کہا گیا تھرو اینڈ ٹائم اینڈ اگین، آپ لوگوں کو بھی یہی کہا گیا، میڈیا کے تھرو بھی یہی پیغام بھیجا گیا کہ جی وہ منٹس آف دا میٹنگ میں ریکارڈ ہو چکے ہیں، ہم کمیشن چاہتے ہیں دونوں ان چیزوں پہ، May 9 پہ اور 26 نومبر پہ، اور ساتھ ساتھ اسیران کی رہائی۔ اور جب ان سے فارملی ڈیمانڈ کی گئی تو پھر میرا فرض ہے کہ میں آپ کے سامنے بھی یہ رکھوں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ 4 صفوں کا جو ایک تو دونوں کمیشنز کے اوپر ٹی او آرز کے ساتھ وہ دیا گیا ہے تمام تر معاملہ، اور ٹی او آرز بھی ان کی طرف سے ہیں، ابھی حکومت نے نہ ایگری کیا ہے، حکومتی کمیٹی نے، مانگے تھے نا ان سے تو انہوں نے دے دی ہیں چیزیں جو آپ نے مانگی۔ میں اسی پہ ہی آتا ہوں۔ دس از وائی وی ور آسکنگ دیم ٹو ایکچولی پرووائڈ آل آف دس ان رائٹنگ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا آپریٹو پیرا جو ہے وہ B ہے، جس میں لکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ہیئر بائی کالز اپون دا فیڈرل گورنمنٹ آف پنجاب، سندھ، بلوچستان کہ وہ سپورٹ کریں کہ بیلیں ہو جائیں ہمارے ان لوگوں کی جو مختلف کیسز میں ہیں، ان کی اگر جو کنوکشن کی سسپینشن ہے ان کی آرڈر جاری کریں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بیسکلی رہا کر دیا جائے، جو کہ ول بی آئیڈینٹیفائڈ بائی پی ٹی آئی۔ تو ابھی تک تو ہم پچھلے 1.5 مہینے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اسیران کا آپ کلیم کر رہے ہیں، اسیران کی لسٹ کہاں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کیوں اسیران کی لسٹ پیش نہیں کی گئی، جن کو اتنے ٹال کلیمز تھے، جو کہتے تھے 5000 لوگ ہیں جو ہمارے اسیران ہیں یا پولیٹیکل پرزنرز ہیں سو کالڈ، پھر کسی نے کہا کہ 4500 ہیں۔ سو ویئر از دا لسٹ؟ دیر از نو لسٹ دیٹ ایگزسٹ۔ یہ تو یہی صرف اور صرف حکومت سے سیدھا NRO مانگا جا رہا ہے، there is nothing else to it, because میں آپ کو اگر 1 سیکنڈ اور دے دیں تو اس میں آگے لکھا ہے کہ those to be identified by پاکستان تحریک انصاف who have been arrested pursuant to 1 or more FIRs جو کہ May 9 کے مقدمات میں انوالوڈ ہوں، اور یا 24 سے 27 نومبر کے مقدمات میں انوالوڈ ہوں، یا any other political event anywhere، اور who have been convicted، اور جن کی اپیلیں یا ریویژنز جو ہیں وہ پینڈنگ ہے کسی بھی عدالت میں۔ تو بیسکلی یہ they are seeking an NRO which we can't, and there is no list of prisoners, there is no list of so-called political prisoners۔ نہیں، اب تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہے۔ سر کہ وہ یہی وہ چیز مانگنے، مطلب کہ میں I'm sorry سر، میں ذرا کنفیوز ہو رہی ہوں کہ اس میں آپ چونک کس بات پر رہے ہیں؟ میں چونک اس بات پہ رہا ہوں کہ ابھی تک اسیران کی کوئی لسٹ منظر عام پہ نہیں آئی، نہ آج کمیٹی نے، ان کی کمیٹی نے ہماری کمیٹی کو اس تیسری ملاقات میں بھی لسٹ سامنے نہیں آئی۔ How is it that we can check the veracity or the truthfulness of that list جو کلیم کیا جا رہا ہے، یہ allegations حکومت پہ لگائی جا رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اور تفصیل آپ کو ان سے مانگنی پڑے گی، باقی آپ کو ڈیمانڈز تو وہی ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ وہی ہیں، لیکن باقی ڈیمانڈز میں بھی with all due respect عارفہ صاحبہ، یہاں پہ تو حکومت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لسٹ پرووائڈ کریں ان لوگوں کی جو اریسٹ ہوئے ہیں۔ I mean why should we provide a list؟ وہ جن لوگوں کے کیسز ہیں وہ آلریڈی کورٹس میں چل رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ Why is it that they've not been able to do their homework and instead they're asking us to release all of these people including those that have been involved in May 9th and then they're actually asking us to form a commission on اور وہ عمران خان صاحب کا بھی کہتے ہیں کہ اس ٹائم اریسٹ کیوں ہوئی تھی، بھئی کیسے ہوئی تھی اس ٹائم کے، تو وہ تو ایک past and close transaction ہے۔ How is it that we can go back in time جو 2-2.5 سال پہلے ہوا سارا معاملہ اس کو کریں؟ اس پہ تو جج صاحب نے رولنگ بھی دے دی، starting with good to see you، اس کے بعد پھر وہ رولنگ آ چکی، اب اس کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔
بالکل. اچھا سر, اب موونگ آن سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے, کیا حکومت کو اس کے بارے میں معلوم تھا؟ دیکھیں, میں اس کے ملاقات کی بھی خد و خال آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ایک سیکیورٹی یا پہرائی کے حوالے سے یا نیشنل سیکیورٹی کی سچویشن کے اوپر جو ملاقات ہوئی, جس میں آرمی چیف بھی تھے, جس میں سی ایم کے پی کے بھی تھے, جس میں گورنر کے پی کے بھی تھے, جس میں منسٹر آف انٹیریئر بھی تھے, وہاں پہ یہ سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقات ہوئی. اور کیونکہ ان کی پارٹی آپ کو معلوم تھا, حکومت کو اس کے بارے میں معلوم تھا کہ نہیں؟ میں آئی ایم شور کہ یہاں پہ انہوں نے انویٹیشن ایکسٹینڈ کی سی ایم کے پی کے نے. انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں, کیونکہ وہ سیکیورٹی کی سچویشن کو اسیس کرنے کے لیے اس حوالے سے ہماری ایک میٹنگ ہے. راہ چلتے ملاقات جو ہوگی اس کو جس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں سیاہ و سباق سے ہٹ کے ہے, اور کوئی پولیٹیکل ڈسکشن, کوئی معاملہ نہیں انویٹیشن پہ یہ سارا کہ یہ جی بالکل, وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں جس کی حکومت اس صوبے میں ہے, اور وہ اسی وجہ سے وہاں پہ گئے ہیں اور ان کو بلایا ہے. سر, میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو تھے ان کو مدعو کیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے فار دس میٹنگ. نہیں, میں بیرسٹر گوہر کی بات کر رہا ہوں. میں بیرسٹر گوہر کی بات کر رہا ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب کو چیف منسٹر صاحب کے کہنے پہ انہوں نے گیٹ کریش کر دی میٹنگ. جی بالکل, آئی ایم شور کہ یہی ہے, اور وہ سیکیورٹی حوالے سے تو کوئی بات ہوگی, لیکن کوئی پولیٹیکل کوئی بات معاملہ نہیں ہے. اور obviously وہ ایک ایسی پکچر پینٹ کی جا رہی ہے which has no basis on to the reality. بیرسٹر صاحب, انہوں نے وہ میٹنگ تو سب نے ہوئی, بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ آرمی چیف کے ساتھ وہ الگ بیٹھے رہے ہیں. جی, راہ چلتے ملاقات ہو سکتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سی ایم کے پی کے نے راہ چلتے ملاقات ہو سکتی ہے, لیکن جو پریزنٹ کی جا رہی ہے ایک پکچر اور جس طرح پینٹ کی جا رہی ہے اس میں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا سر, مطلب کہ آپ کے کہنے سے میں مان لیتی ہوں کہ آرمی چیف کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی 3 گھنٹے کی راہ چلتے ملاقات ہو گئی. دیکھیں, اب وہ 3 گھنٹے تو خود بتا رہے ہیں, is there any other witness to it, پہلی بات. دوسری بات, راہ چلتے کوئی ملاقات ہوگی تو اس کو کس طرح پینٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ان دونوں صورتوں میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک طرف تو ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں جن کو کہا جاتا تھا کہ جی ہم حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم اداروں کا کوئی رول نہیں. پھر اداروں سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے, اداروں سے ہی ملاقات کی جا رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ لوگ بھی تو کہتے تھے کہ یہ 9 مئی والے ہیں, فتنہ ہے, یہ ہیں, فلانے ہیں, ان سے بات نہیں کرنی. تو آپ لوگ بھی تو اب اپنا رویہ تبدیل کر رہے ہیں نا. 9 مئی والوں سے آپ بات کر رہے ہیں, فتنے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں, انتشاری ہیں ان سے آپ بات کر رہے ہیں. وہی ہے جو ڈے 1 سے ہے. ہم تو دیکھیں نا, لچک دکھائی ہم نے پاکستانی قوم کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, فار دا پیپل آف پاکستان, تاکہ یہ کم از کم روز آئے جو ہے اسلام آباد پہ دھاوا نہ بولیں, روز آئے جو ہے اسلام آباد پہ چڑھاؤ پڑاؤ نہ کریں, یہاں پہ آ کے جو دھرنے کی سیاست کو فروغ نہ دیں. ہم تو اس حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں. دیر از نو ادر interest for us in all of this. Why should we کہ ہم آگے پروسیڈ کریں اگر انہوں نے یہی کنٹینیو یعنی کہ سر آپ کو کیا یہ خدشہ تھا کہ یہ دوبارہ چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد کے اوپر؟ ابھی بھی خدشہ نہیں, ایک طرز سیاست ہے, ایک طرز سیاست ہے عارفہ صاحبہ. اور یہ آپ نے دیکھا 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ اسلام آباد کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی اس پارٹی کے لوگوں کی طرف سے, اسٹیٹ ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے. اینڈ آف کورس وی وانٹ ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو دس, اینڈ ہینس ایکچولی ہم نے کہا کہ یہ ایک ویسے بھی دنیا پوری میں دیکھیں تو اسی لیے ہم نے وہ لیجسلیشن بھی کی کہ جگہ ایک مختص ہونی چاہیے. یہ روزہ ڈی چوک یہاں پہ سینسٹیو جو ہے آپ کا ایک ریڈ زون ہے, وہاں پہ ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی ہے, مطلب آئے روز وہاں پہ جو ہے ہمیں سیکیورٹی اور پریونٹیو میجرز لینے پڑتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو یہ 3 دفعہ جو ہے کرینیں اور کنٹینرز اور پتہ نہیں کیا تو کیا ساتھ اپنے لے بھی آتے ہیں, وہ پھر ہٹا بھی دیتے ہیں. بالکل صحیح سر, بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک ہو, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے آن دس ہول ایشو, حکومت کے جو پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ہو رہے ہیں, مگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا موقف. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رؤوف حسن صاحب, رہنمائے پاکستان تحریک انصاف. ویلکم ٹو دا شو سر. جی رؤوف حسن صاحب, سر پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوئی ملاقات جو بیرسٹر گوہر صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ تھی,
اور کل تک آپ لوگ اس کو ڈینائی کرتے رہے. آپ لوگوں نے کہا ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, اور آج آپ لوگوں نے تصدیق کر دی. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی ہے آپ کی. دیکھیں, شاید کل اس کی ڈینائل کرنا تھا وہ بہتر تھا, اور لازمی بات ہے کہ معاملات جو ہیں ان کو زیادہ دیر تک تو چھپایا جا نہیں سکتا. سو آج جب خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود مناسب سمجھا کہ وہ اس کو پبلک کریں, تو انہوں نے ہی اڈیالہ جیل میں آج میڈیا کے ساتھ اپنی ٹاک میں اس کو پبلک کیا ہے, اور کہا ہے کہ یہ خوش آئند ہے, اور یہ کہ ملاقات آئندہ بھی جاری رہنی چاہیے, اور یہ رزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے, نتائج نکلنے چاہیے ان سے, تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. تو رؤف صاحب, مگر آپ نے میرا جو پہلا سوال تھا کہ یہ کیسے ہوئی ملاقات, واٹ واز دا کانٹیکسٹ, کچھ بتائیں. ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ ٹو دس پوائنٹ, کب آپ کو معلوم ہوا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی یہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ سر کچھ تفصیل تو بتائیں. ملاقات ہوئی, اور سر میں یہ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم نے آپ سے بات کرنے سے پہلے حکومت سے کا موقف جاننے کی کوشش کی, اور انہوں نے, میں وربیٹم کوٹ کر رہی ہوں, انہوں نے کہا راہ چلتے ملاقات ہو گئی ہے. دیکھیے, ملاقات جب بھی ہوتی ہے تو دونوں پارٹیز کی کنکرنس سے ہوتی ہے, ایک پارٹی اپنے آپ کو امپوز نہیں کر سکتی. دا فیکٹ کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس میں دونوں پارٹیز کی کنکرنس تھی. ہم تو بہت دیر سے یہ کہہ رہے تھے, بلکہ میرے الفاظ ہوا کرتے تھے, کافی دیر سے میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان انگیجمنٹ جو ہے وہ ناگزیر ہے, انیویٹیبل ہے, وہ ہونی چاہیے, کیونکہ مسائل کا حل وہیں سے ہی نکلے گا. ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے. یہی دو چیزیں میٹر کرتی ہیں. باقی جو تیسرا جو حکومت وقت ہے وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی ہے. بیسیکلی ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, وہ ملک کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہے. تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ رادر دین گوئنگ انٹو اسپیسیفکس کہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کیوں یو نو واٹ ایور ڈسکسڈ, اچھا ہے, خوش آئند ہے, بات ہوئی ہے. بات کو اب میری اس وقت آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگے چلے, اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ آ کے ملک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. دیٹ بی بیسٹ فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. اچھا رؤف صاحب, آپ اب مطلب کہ بالکل ہی کوئی تفصیل شیئر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, بٹ سر اتنا تو بتا دیں کہ یہ ملاقات جو تھی واٹ ایگزیکٹلی واز اٹ اباؤٹ. اور یہ بہت اہم سوال ہے سر, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب اور عمران خان صاحب نے آج اس ملاقات کی تصدیق کی. بیرسٹر گوہر کی تو آبویسلی بات جو ہے وہ ریکارڈڈ تھی, وہ میڈیا پہ بھی ہمیں نظر آئی, تو اس سے تو یہی لگا کہ اس میں بہت سے ایشوز ڈسکس ہوئے, مگر اس کے بعد ایک وضاحت سیکیورٹی اداروں کی طرف سے دی گئی, سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے, جس میں کہا گیا کہ صرف سیکیورٹی ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں. So what exactly was discussed? کچھ تو آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں, میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملاقات جس کو خوش آئند کہا گیا ہے یہ آگے بھی جاری رہے. اب سیکیورٹی ذرائع نے جو اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, میں اس کے اوپر بھی کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ میں ابھی گوہر صاحب سے ذاتی طور کے اوپر مل نہیں سکا. میں ان سے مل کے بات کر, ان سے پوری ان پٹ لے کے اس سے بات کروں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا, رادر دین کہ جی میں کہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے. باقی یہ راہ چلے ملاقات نہیں ہوئی ہے, اس کے پیچھے پورا ایک موٹو تھا, ایک پلان تھا جس کے تحت یہ ملاقات ہوئی ہے. اور ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو مسائل ہیں پی ٹی آئی کے, جو مسائل اس وقت ریاست کے ہیں, ان کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے. اچھا سر, تو یہ بتائیں کہ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بات کی کہ ان کی جو بھی اس طرح کی ملاقات وہ کرتے ہیں یا کسی سے بھی ملتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی نالج میں بھی ہوتی ہے, ان کی اجازت سے بھی ہوتی ہے. Now the conclusion that I draw from this is کہ یہ جو ملاقات بیرسٹر گوہر صاحب کی ہوئی ہے this was in the making for some time, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب کو obviously یہ آفر آئی یا پتہ چلا کہ یہ ملاقات ہو سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, انہوں نے عمران خان صاحب سے اجازت لی اور پھر وہ یہ ملاقات کرنے گئے. تو اس کے لیے تو کیونکہ آپ لوگوں کا ایکسیس عمران خان سے اتنا لیمیٹڈ ہے تو اس سے تو میں یہی ازیوم کرتی ہوں کہ دس واز ان دا میکنگ فار کوائٹ سم ٹائم, اور آپ لوگوں کو کافی دن سے معلوم تھا کہ یہ ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے.
دیکھیے جہاں تک ہماری خواہش کا سوال ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب بھی اس کا خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بہت پہلے مہینوں پہلے ایک ٹیم بھی کانسٹیٹیوٹ کر دی تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش انہوں نے کہا تھا کہ آپ کریں، تو یہ کوشش ہوتی رہی تھی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. یس میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں کوشش ہوتی رہی تھی، لیکن اس کی پلاننگ کتنی دیر ہوئی، کتنی دیر سے ہو رہی تھی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا بیکاز میں آگاہ نہیں ہوں. میری جیسا کہ میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ میری گور صاحب سے ذاتی طور کے اوپر بات ہو نہیں سکی اور خان صاحب سے مجھے 20 ہفتوں سے ملنے نہیں دیا گیا. میرے اوپر انہوں نے کراس کیا ہوا ہے کہ جی یہ خان صاحب سے نہیں مل سکتے. تو دونوں میں سے ایک بات ہو جائے، گور صاحب سے میٹنگ ہو جائے تو میں آپ کے سوال کا شاید زیادہ ایلیبریٹلی جواب دے سکوں. اس وقت تک یہی کہتا ہوں، بار بار یہی کہتا ہوں، یہ ہماری خواہش تھی. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی انگیجمنٹ انیویٹیبل ہے، ہوگی، ہونی چاہیے. تو آج ہو گئی ہے. اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے، کس طرف لے کے جانا ہے اور کس طریقے سے اس کو ہم نے ریزلٹ اورینٹڈ کرنا ہے، اس سے اچھے نتیجے جو ہے وہ نکلے تاکہ ملک کا بھلا ہو، ملک آگے بڑھ سکے. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، جب سے واپس آئیں گے تو ہم رؤف حسن صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں رؤف حسن صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت مذاکرات کھیل رہی ہے. ایک طرف ملٹری سے بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے اور دوسری طرف حکومت سے بھی. رؤف صاحب آبویسلی بہت اہم ہے جو اس وقت آپ کی گفتگو ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ. سر آج آپ لوگوں نے لکھ کے تحریری اپنے مطالبات دے دیے، اس پر بھی حکومت کو کچھ اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی تفصیل نہیں ان کو فراہم کی کہ آپ کے جو اسیران ہیں فار ایگزامپل جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو ریلیز کر دینا چاہیے، اور یہ جو جس طرح لکھا ہوا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ریلیز کیا جائے، ان کی آپ نے لسٹ بھی نہیں دی. دیکھیے دو باتیں ہیں. نمبر ایک بات، یہ لسٹ جو ہے یہ بسا اوقات پوسٹ ہو چکی ہوئی ہے، ساری دنیا کو اس کا پتہ ہے، پورے ملک کو پتہ ہے اس کا. اب یہ لوگ پتہ نہیں اتنے ان کو انٹرسٹ ہی نہیں لیتے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. سر یہ کون سی لسٹ ہے جو آپ نے پبلک کی ہے؟ معاف کریے گا، 14 کی نہیں سر، میں تو وہ اپنے آپ کے قیدیوں کی بات کر رہی ہوں جو آپ نے کہا ہمارے اسیران ہیں. وہ اگر چاہیں گے، وہ میرا خیال ہے کہ جب اگر ان کو چاہیے تو پہلے یہ پرنسپلی فیصلہ تو کریں نا، جو بھی ہوگا اس کی لسٹ ان کے پاس موجود ہے، آلریڈی موجود ہے. ہمیں چاہیں گے تو ہم اس کی کاپی دے دیں گے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کو مسئلہ بنائیں کہ جی اس سے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. کمیٹی مذاکرات ہم نہیں کھیل رہے، انفارچونیٹلی یہ حکومت کر رہی ہے. بیکاز میں بارہا یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ مذاکرات کی کامیابی میں حکومت کی کامیابی پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی حکومت چلی جائے گی، پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی ہو جائے گی. سو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہوں، لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے. معاف کریے گا رؤف صاحب، یہ تو آپ کے اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کامیاب ہو گئے تو یہ حکومت چلی جائے گی. حکومت سے جو آپ مذاکرات کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو گئے تو ان کی حکومت نہیں جاتی. دیکھیے مذاکرات، یہ حکومت سے مذاکرات جو ہو رہے ہیں، یہ بھی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اپنے تمام پروگرامز میں کہا ہے کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کریں. یہ بھی انڈر آرڈرز اینڈ انسٹرکشنز مذاکرات کر رہے ہیں. سو ایک پلیٹ فارم ہے جو انہوں نے پرووائڈ کیا ہے. اصل جو مذاکرات ہیں جو کہ اب پبلک میں بھی آ گئے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہی ہونے ہیں، انہی نے ہی فیصلے کرنے ہیں. اور یہ میری بارہا اگر آپ دیکھیے میری جتنی بھی ٹیلی ویژن انگیجمنٹس ہیں اس میں نے یہ پوزیشن لی ہوئی ہے، ہمیشہ سے لی ہوئی ہے. یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے، سہولت کار ہے، دیٹس آل. اچھا رؤف صاحب، بٹ دیکھیں یہ جو آپ اب اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر جیسے آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی چلی جائے گی سر، تو سر پھر آپ پی ڈی ایم کی جگہ لے لیں گے تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ جو آپ 1.5 سال سے ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ آپ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، آپ رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں، تو سر وہ تو پھر آپ سب کو کمپرومائز کر لیں گے اسی طریقے سے جیسے نواز شریف صاحب نے کمپرومائز کیا. آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. بھی آپ یہ کمپیریزن جو ہے یہ بالکل بنتا نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. دیکھیے ہم ان سے کوئی حکومت مستعار نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اس کا حکومت کا تقاضا نہیں کر رہے. حکومت ہمارے پاس مینڈیٹ ہے عوام کا، 2/3 میجورٹی ہے ہمارے پاس فارم 45 کی. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ان سے.
اور ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمارا لیڈر آج بھی 1.5 سال کے بعد بھی وہ جیل میں ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں کوئی ڈیل کر کے باہر نکلوں گا, میں اس وقت نکلوں گا جب میں عدالت مجھ سے سرخرو ہو کے میں آزاد ہوں گا. یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. یہ لوگ بگوڑے ہیں, بھاگتے ہیں, 10 دن میں پچک جاتے ہیں. کوئی لندن بھاگتا ہے, کوئی سعودی عرب بھاگتا ہے, کوئی جہاں جی چاہتا ہے بھاگ جاتے ہیں. There's no comparison. I'm sorry. I'm being very sensitive about it. No, there's no comparison. رؤف صاحب, بٹ میں تو اس چیز کی میں بات کر رہی ہوں سر کہ ایک طرف اگر جمہوریت کی بات کی جائے, مگر پھر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر کے پاور میں آئیں گے تو سر وہاں تو پھر گیو اینڈ ٹیک ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف آپ کی بات سنیں اور کہیں آپ سب کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ لے حکومت آپ کے لیے. دیر ول بی گیو اینڈ ٹیک. ہماری پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے سر. تو یہی تو میں سوال پوچھ رہی ہوں کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے آئیں گے تو پھر آپ کچھ دیں گے, کچھ لیں گے, آپ کا کمپرومائز اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا سر. پھر جمہوریت کی بیسس پہ تو آپ کو بھی حکومت نہیں ملے گی نا. دیکھیے یہاں کمپرومائزز کی بات نہیں ہو رہی, یہاں ڈیلز کی بات نہیں ہو رہی, یا گیو اینڈ ٹیک کی بات نہیں ہو رہی, یہاں اصولوں کی بات ہو رہی ہے. ہمارا مینڈیٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن ریوائیو ہو, ہم چاہتے ہیں رول لا ریوائیو ہو, ہم چاہتے ہیں جمہوریت ریوائیو ہو, ہم چاہتے ہیں کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے اس کی حکومت بنے, جو بننی چاہیے تھی پہلے ہی. وہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا, وہ نہیں ڈلنا چاہیے تھا. ہم صرف اور صرف اصولوں کی بات کر رہے ہیں. ہم کوئی ڈیل جو ہے وہ اس کے لیے بات چیت نہیں کر رہے. سر وہ کس نے ڈاکہ ڈالا تھا؟ وہ جس نے بھی ڈاکا تھا, الیکشن کمشنر سے پوچھئے, جو اس ملک کا سب سے بڑا جو ہے وہ ریسپانسبل ہے فار دی کرنٹ میلڈی دیٹ وی آر سفرنگ فرام. اس سے پوچھنا چاہیے نا, وہ چیف الیکشن کمشنر ہے, اس سے پوچھنا چاہیے, اس کو اس کا جواب دینا چاہیے, اس کو ٹھہر کے کھڑا ہونا چاہیے. تو سر جب وہ ڈاکہ ریورس ہوگا تو وہ وہی لوگ ریورس کریں گے جنہوں نے ڈالا تھا, تو پھر کمپرومائز تو ہوگا. وہ جس نے کرنا ہوگا وہ ہو جائے گا. لیکن میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم صرف اور صرف اصول کی بات کر رہے ہیں. ہم آئین قانون کی ریوائیول چاہتے ہیں اس ملک میں, ہم جمہوریت کی ریوائیول چاہتے ہیں, اور ہم اسی کے اوپر ہی ہمیشہ سے بات کرتے ہیں, اور یہی ہم ڈیمانڈ کرتے رہیں گے. اس سلسلے میں ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل جو ہے وہ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, حکومت ملے یا نہ ملے. سر ماضی کے اندر پاکستان کی کوئی ایسی حکومت آپ بتا سکتے ہیں جس نے یہی ڈائیلاگ نہ کیا ہو اسٹیبلشمنٹ سے, اور اس کے بعد وہ کوئی قیمت دیے بغیر ان کو یہ رول آف لا اور جمہوریت اور سب کچھ مل گیا؟ ہماری سٹرگل جو ہے وہ بن تمام لوگوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے. بھی ہم 2.5 سال سے جو سفر کر رہے ہیں وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے سفر نہیں کیا. جو ہمارے ساتھ بیتی ہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیتی نہیں ہے. کوئی لیڈر جو ہے مجھے بتا دیجئے جو 1.5 سال جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور آج بھی کہتا ہے کہ میں نے کسی قسم کی ڈیل کر کے نہیں. یہ لوگ تو 2 دن کے بعد پاؤں پکڑ لیتے تھے جی کہ ہمیں جانے دیں, ہمیں جانے دیں. میں اسی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. ہم اصول کی سیاست کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم فیل کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی تمام جو پاور سینٹرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ ان میں سے ایک ہے, وہ بہت ریلیونٹ ہے انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز, اس لیے ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے, کیا ہے اور کرتے رہیں گے. اسی طریقے سے ہم بہت شکریہ رؤف صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سیز فائر کی بات ہو رہی ہے فلسطین کے معاملے پہ. The two belligerents in the Gaza Strip have reached a deal on the prisoner and the hostage swap and announced a ceasefire in the hopes of reaching a permanent ceasefire between the two sides. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ایک بہت بڑی خبر کا, اور وہ یہ تھا کہ گزشتہ روز جو قطری وزیر اعظم ہیں انہوں نے بتایا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک سیز فائر کا معاہدہ یا انڈرسٹینڈنگ سی ہو گئی ہے. 19 جنوری سے یہ عمل میں آئے گا. اس میں یرغمالی اور قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوگا, اور اس کے بعد جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے وہ بھی فلسطینیوں کے لیے اس کا بھی رستہ کھولا جائے گا. بہت تفصیل ہے اس میں, مگر اس اناؤنسمنٹ کے بعد بھی جو بمباری ہے وہ جاری رہی, اور یہ بھی اطلاع آئی کہ جو اسرائیلی حکومت نے کابینہ کی میٹنگ بلانی تھی اس پہ وہ اس کو میں بھی ابھی تاخیر ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ, سابق وزیر ہیں, ورلڈ افیئرز پہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر ملیہ. ڈاکٹر ملیہ, آپ نے بھی دیکھی یہ خبر, آبویسلی بہت ایک اہم ایشو ہے, ساری دنیا کی تقریباً نظریں اس پہ تھیں.
ایک تو اس کی اہمیت بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، اور دوسرا یہ کہ تاریخ جو ہے، بیکاز آبویسلی 20 نومبر کو، معاف کریے گا 20 جنوری کو نئے صدر امریکہ میں اوتھ لے رہے ہیں، کیا یہ جو اناؤنسمنٹ ہے اس کا تعلق اس ایونٹ سے بھی ہے؟ عارفہ، ظاہر ہے یہ بہت ہی بڑی سفارتی ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 15 مہینے سے اسرائیل نے جو جنگ مسلط کی تھی فلسطینیوں پہ، اس میں کتنی قتل و غارت ہوئی اور کتنے فلسطینی شہید ہوئے، اور وہاں جس قسم کی ڈیتھ اور ڈسٹرکشن ہوئی، میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ماڈرن ہسٹری میں کوئی پیرالل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے، لیکن جیسے آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ اس میں ابھی انسرٹنٹیز باقی ہیں. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس میں ٹرمپ کا بہت دخل ہے، نو کویسچن، اور اگر یہ واقعی اگریمنٹ ہو جاتی ہے، فائنل ہو جاتی ہے، ڈیل فائنل ہو جاتی ہے، تو اس کا کریڈٹ کافی حد تک ہم ٹرمپ کو دے سکتے ہیں، بیکاز ٹرمپ نے ہی دباؤ ڈالا نیتن یاہو پہ. اپنا ایلچی بھیجا، اس نے خاص اسپیشل انوائے بھیجا ٹیل اویو، جہاں پر اس نے اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی بات چیت کی. سو اس کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہوا. لیکن انسرٹنٹیز ہیں اس لیے کہ یہ 3 فیزز میں ہے یہ ڈیل، اور پہلی فیز ہی میں سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا سیز فائر ہولڈ کرے گی یا نہیں کرے گی. سیز فائر جیسے آپ نے بھی کہا سنڈے سے شروع ہونے والی ہے، توقع تو یہی ہے کہ سنڈے سے شروع ہوگی، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ تب اس سے پہلے آیا اسرائیلی کابینہ جو ہے وہ اپنا اپروول دے دے گی. اور پھر یہ کہ اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا 42 ڈیز جو کہ پہلی فیز ہے 42 ڈیز کی، اس میں یہ تبادلہ ہوگا قیدیوں کا، لیکن اس فیز میں آیا سیز فائر ہولڈ کرے گی، وہ برقرار رہے گی یا نہیں، یہ نہیں معلوم. اور پھر یہ بھی کہ دوسرے فیز کے لیے مذاکرات ابھی ہونے ہیں، تو اس کی تو کوئی ابھی یعنی کہ اس پہ تو پیش رفت نہیں ہوئی، بیکاز وہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے ہیں فیز 2 کے لیے. ڈاکٹر مریم، اب جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور جیسے سوال بھی پوچھا تھا کہ یہی کہ اس کا تعلق ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، ان کا بہت اہم رول رہا، تو اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس کا بہت سی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو بائیڈن جو اب سابق صدر ہونے والے امریکہ کے، وہ کوشش کر سکتے تھے اس جنگ کو روکنے کی، مگر انہوں نے شاید وہ کوشش کی نہیں جو اب آنے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے. آپ اس سے اتفاق کریں گی؟ جی بالکل. اگر ایک صدر 15 مہینے کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں کوششیں اور کر نہیں پاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کنکلوژن تو ہم یہی نکال سکتے ہیں نا کہ اس نے وہ دباؤ ہی نہیں ڈالا نیتن یاہو پہ. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے خود بھی کیلکولیٹ کیا کہ یہ تو ایک لیم ڈک آدمی ہے، اس کی ایک لیم ڈک ایڈمنسٹریشن ہے، کمزور انتظامیہ ہے، لیکن وہ ٹرمپ کو تو نہ نہیں کر سکا. ٹرمپ از کمنگ ان ایز پریزیڈنٹ اگلے 4 سال کے لیے، اس کی خاص ریلیشن شپ بھی ہے نیتن یاہو کے ساتھ. لیکن ٹرمپ ایسا اس کی شخصیت ایسی ہے کہ یعنی کہ وہ جب اپنے فرینڈز پہ بھی دباؤ ڈال سکتا ہے، وہ جیسے کہ اس نے کیا. ڈاکٹر ملیحہ، بٹ آبویسلی جیسے آپ نے کہا ایک طرف تو یہ غیر یقینی ہے کہ ول دس ہولڈ اور ناٹ، جو اس میں سارے آبویسلی اگلا فیز ہے، یہ والا فیز امپلیمنٹ ہوگا، اگلا ہوگا کہ نہیں. پر اگر ہم دیکھیں ان دا پروسیس، یہ جو 15 مہینے کی جنگ رہی، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے مڈل ایسٹ کا سارا نقشہ کچھ طریقے سے تبدیل کر دیا ہے، چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو، ان ٹرمز آف گورنمنٹس، ان ٹرمز آف ریجنل بیلنس آف پاور. اس سے آپ اتفاق کریں گے؟ اور آنے والے دنوں میں کیا اس کا بھی اثر پڑ سکتا ہے آن دس سیز فائر؟ جی بالکل، میرا خیال ہے نقشہ واقعی تبدیل تو ہوا ہے. سب سے حال میں تو جو سیریا میں ہوا ہے، جو کہ ایران کے لیے بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں سیٹ بیک رہا ہے. اور پھر یہ کہ جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتے تھے، ایران، حزب اللہ اور حماس، وہ کافی حد تک کمزور ہوا ہے. لیکن دیکھیں یہ ساری چیز اپنی جگہ، ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور جو بہت اہم تبدیلی آئی، جس کا غازہ کی جنگ سے تعلق نہیں مگر اس سے پہلے ہوا، لیکن اس کا اثر ضرور ہوگا، اور وہ ہے جو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مفاہمت راپروشما.
تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان تبدیلیوں سے فلسطینی جو موومنٹ ہے اپنے رائٹس کے لیے، اپنی فریڈم کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، کہ وہ بس کمزور ہو گئی ہے اور اب اسرائیل جو ہے وہ ایک ون اسٹیٹ سلوشن امپوز کر سکتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں وہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر یہ کسی کا خیال ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ فلسطینی جو ریزسٹنس ہے وہ ضرور عارضی طور پہ اس کو سیٹ بیک تو ضرور ملا ہے، لیکن آج ہی آپ دیکھ لیں کہ جس قسم کی سیلیبریشنز ہم نے دیکھی ہیں، فلسطینی تو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا اسرائیل سے یہ سیز فائر کرانا ان کی جیت ہے، تو آپ سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں کہ ان پہ کیا اثر پڑا ہے اس سیز فائر ایگریمنٹ کا۔ آئی مین فائنل تو نہیں ہوئی مگر ہوئی تو ہے نا، ایک ڈیل تو ہے ان دا میکنگ۔ صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیہ لوئی نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، وی ول بی بیک آن منڈے ناؤ۔